بॉट्स और कट कॉपी पेस्ट वाली जो पार्टी है, अगर ये वाली क्वालिटीज़ निकाल दी जाएं तो इनकी पार्टी के पल्ले कख नहीं बचता, और ये हम जो है वो रोज़ देख भी रहे हैं। अब जो एक रीसेंट एग्जाम्पल आई है वो एक कहने को कहा जाता है, एक वेरीफाइड अकाउंट है और वो किसी फॉरेनर के नाम से बनाया गया है, जॉन बर्किन्स उनका नाम है, और उस अकाउंट से कल रात से जो है वो एक पोल कराया गया, और उस पोल की जो घटिया तरीन हरकत थी वो ये थी कि उस पोल के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई, जो 4 ऑप्शंस दिए गए जिसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि एक तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट किया जा रहा है गालिबन कि पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो करप्ट होते हैं। ये बात इमरान खान पे सादिक आती है, कोई शक नहीं इसके अंदर, क्योंकि इमरान खान जैसा करप्ट आदमी जो इस वक्त ज़कात और खैरात खाने से लेकर जाली निकाह नामों से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं शायद बात नहीं करना चाहती, लेकिन उससे लेकर आज वो इन तमाम जराइम का ना सिर्फ मुल्ज़िम है बल्कि उसके ख़िलाफ़ सबूत भी सामने आ गए हैं। वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो अल-कादर ट्रस्ट की बात हो, वो जाली अकाउंट्स हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि ये शख्स जो है ये एक करप्ट आदमी है, ये एक गंदे किरदार का आदमी है। और उसमें इमरान खान को निकाल के बाकी 3-4 लोगों के नाम लिए, बहरहाल ये भी इनके लिए एक सुबकी का आलम है कि सारी दुनिया जहान के बॉट्स इस्तेमाल करके और अपना जितना ओवरसीज़ के अंदर जो फितना हुआ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शक्ल के अंदर जो एक गिरोह काम करता है पीटीआई के फेक प्रोपेगेंडा को आगे ले जाने के लिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक उतर सकते हैं। उसमें जिब्रान इलियास जो इनका एक गालिबन आजकल नया अरसलान बेटा वो है, और वो देख रहा है इन तमाम मामलात को। उसकी भी एक इंटरसेप्ट के साथ एक स्टोरी सामने आई है, वो भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। मज़े की बात है पकड़े जाते हैं, लेकिन इतने बेशरम हैं, इतने शर्मिंदगी प्रूफ है कि उनको शर्म नहीं आती, और आज भी ये तमाम तर कोशिश करने के बावजूद ये सर्वे हार गए। और जो इन्होंने हमारी पार्टी के कायद के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। ये मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने एज अ पार्टी इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अदरवाइज़ जैसे ये बॉट्स ख़रीदते हैं ना, बॉट्स ख़रीद के उसके ऊपर वोटिंग में डाल देना सबको आता है, हमें भी आता है, लेकिन हमारी पार्टी का असूल है कि हम ये सोशल मीडिया का जो एक धंधा है जिसके अंदर आपको याद होना चाहिए ना, वो 25 हज़ार रुपये के ऊपर अरबों रुपया ये आदमी अपने जो पैसे, जो टैक्स पेयर के पैसे इसने खाए वो, प्लस जो ख़जाने के पैसे तो थे पंजाब के या केपी के वो, और वहाँ पर लोगों को भर्ती किया गया था। उसकी डिटेल्स भी कुछ अर्सा पहले आपके सामने आ चुकी हैं, जिसके ऊपर 25-30 हज़ार के ऊपर जो है वो बच्चे भर्ती किए गए थे। और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। वो आप लसबेला का आपको एक वाक़या याद होगा, जिस वाक़े के अंदर एयर क्रैश हुआ था और कोर कमांडर कोयटा जो है वो उसमें शहीद हुए। उन्होंने फटा किया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उनको रेगुलराइज करें। कम से कम फेडरल गवर्नमेंट 2 साल इनको तनख्वाह दे और उसके बाद हम लेंगे। मैंने कहा एग्री, 2 साल हम फेडरल गवर्नमेंट देगी, और तनख्वाह बढ़ा के इनकी 15,000 हो गई, यही ना, 5,000 से 15,000 हो गई एक दिन के अंदर। काफ़ी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर जब 2 साल पूरे हुए तो फिर कहा कि 1 साल और आप ले लें। वो कह रहे थे कि ये इनकार कर देंगे। मैंने कहा ओके, 1 साल और देते हैं, फेडरल गवर्नमेंट तनख्वाह देगी। उनको रेगुलर किया। अब आपने जो मुझसे बात की है, मेरी कमिटमेंट है, इंशाल्लाह आपकी हुकूमत आएगी, ये वायदा हम आपसे पूरा करेंगे। ये कमिटमेंट है मेरी आपके साथ। देखें, 95 में बीजिंग में एक औरत कॉन्फ्रेंस हुई। वहाँ बीबी ने कहा कि इतनी ख्वातीन बैठी हैं, चाइना इतना बड़ा मुल्क है, जो दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है, आप औरत की बात करते हैं, तीसरी दुनिया में औरत एम्पावरमेंट नहीं है।
تو میں آپ کے سامنے دنیا کا مثال کھڑی ہوں کہ میں پاکستانی مسلم خاتون پہلی ہوں جو وزیر اعظم بنی ہوں، تو پاکستان کی خاتون کا ویژن آپ کی خاتون سے زیادہ ہے۔ 95 میں بیجنگ میں بے نظیر بھٹو نے اپنی خاتون کی تعریفیں کی تھی۔ بی بی کے بہت سے ایشوز ہیں، بینکس ہیں، امپاورمنٹ ہے، بہت سی چیزیں اس نے کی، لیڈی ہیلتھ پروگرام، BISB بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو سیاست ہے۔ ہم نے کہا یہ سیاست نہیں ہے، بے نظیر کا ویژن تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ اس ملک میں بہت سی غریب عورتیں ہیں جو جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، برتن مانجتی ہیں اور بچے کچا کھا کے چلی جاتی ہیں بچوں کے لیے لے کے، تو مجھے ان کو امپاورمنٹ دینی ہے۔ وہ آج 70,000 خاتون ہیں، ان کو 3,000 مہینہ ملتا ہے۔ ابھی ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے پیپل پارٹی نے کہ انشاءاللہ جیسے حکومت آئے گی، آپ نے اعتماد کیا، پاکستان کے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے اعتماد کیا، تو انشاءاللہ ان کے 5,000 روپے کر دیے جائیں گے۔ یہ کمٹمنٹ کی ہے پیپل پارٹی۔ اس کے ساتھ سندھ کے اندر سرسوں کے تھرو 15 لاکھ ممبر بنائے گئے ہیں خاتون کو، اور 4 لاکھ وہ خاتون ہیں جن کو بغیر سود کے قرضہ ملتا ہے کہ وہ بزنس کریں۔ 4 لاکھ وہ خاتون ہیں۔ اور یہ فیصلہ ہوا پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہ جو زمینیں دی جائیں گی وہ عورت کے نام پہ دی جائیں گی۔ جتنی زمینیں ٹرانسفر ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے دی ہیں فری میں کسان کو، وہ عورت کے نام پہ ہے، کہ کل مرد ان کا محتاج ہو، وہ اس کی محتاج نہ ہو۔ یہ ہے امپاورمنٹ، پاور اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کچی آبادی کے گھر۔ خورشید شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک ویژن تھا، وہ خطے میں خواتین کے کردار کی بات کرتی تھیں اور اپنی ایگزامپل، اپنی مثال پیش کرتی تھیں۔ کتنے دن تک رہتی ہے یہ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ میاں نصاب کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی بات کی اور بہت ساری باتیں کی۔ میں صرف 2-3 باتیں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کی گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ان کو سزا دینی ہے عمران خان کو، اور یہ طے کر دیا گیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کس نے طے کیا ہے اور کیا طے کیا ہے، ان کو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے اعتزاز حسن صاحب کو، ان کو یہی نہیں پتا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس میں سیکرٹ کیا ہے۔ اعتزاز حسن صاحب کو اگر اپنا ایکسپیرینس پاسٹ کا اٹھا کے دیکھیں، ان کو تو بہت کچھ پتا ہے، ان کو تو وہ خود بھگت بھی چکے ہیں کہ سیکرٹ آفیشیل معاملات کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ سیکرٹ آفیشیل معاملات جو ہیں وہ جب لیک کیے جاتے ہیں یا کہیں لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس میں سیکرٹ کیا ہے، تو سر برائے مہربانی ایسا کریں کہ کسی وقت وکیلوں سے بریفنگ لے لیں۔ اگر ان کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ کیس کیا ہے، عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بریچ کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے، جو سائفر کی کاپی اس کے پاس موجود تھی، اس سائفر کی کاپی کو اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل جانا، یہ اس کے 2 الزامات ہیں اور اس کے اندر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہا ہے۔ دوسری بات، میاں صاحب کے بارے میں بات کر کے اعتزاز حسن صاحب اپنا قد اونچا نہیں کر رہے، اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں۔ اعتزاز حسن صاحب جب بھی MNA بنے تو میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے۔ اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی، اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے، تو وہ جو ریشو ہے وہ اگر پاورمنٹ میں چلی گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور مجھے سچی بات یہ ہے، آئی ایم سوری شازیہ، کہ یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ خواتین کی سلیکشن ہو۔ اعتزاز حسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے ڈرائیور ہوتا ہے،
آپ ڈرائیور تھے, میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے, اور آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں باہر نکلے تھے, جس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ بحال ہوئی تھی. سو مہربانی کریں, اتنی گفتگو کریں جتنا جو ہے وہ حقائق عوام کے سامنے ہمارے پاس بھی ہیں. ہم بھی بہت سارے, بھی میں نے بہت ساری باتیں گول کی ہیں, بہت ساری باتیں ڈائریکٹ بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اعتزاز حسن صاحب جو ہیں وہ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں, احسان فراموشی کر رہے ہیں, اور کسی کی صحت کے اوپر بات کرنا, خود ماشاءاللہ میرا خیال ہے 80s کے قریب ہیں, اور کافی اچھی جو ہے وہ صحت ان کی ہے, لیکن پھر بھی کچھ صحت کے مسائل ان کے بھی چل رہے ہیں, تو یہ نامناسب ہے. اس 80 سال کی عمر میں ایک بزرگی کے دور میں جو ہے وہ اس طرح سے کسی کی صحت پہ بات کرنا, اور اپنے جس شخص نے اس پہ احسان کیے ہوں اس کے ساتھ احسان فراموشی کرنا ان کو زیب نہیں دیتا, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. عثمان یہ بتائیے گا, ایک تو کے قائد نواز شریف جو ہے پنجاب میں کب سے جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں, دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل کے سوشل میڈیا پر ایک سروے کروایا گیا تھا اور اس میں پی ٹی آئی کے آگے تھی اور اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کیا گیا, آپ کے مخالفین نے اس پر جو ہے وہ بڑی تنقید آپ پہ کی تھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ تو میں گزارش کری ہوں, جو میں نے بات آپ سے شروع کی تھی وہ یہی ہے. دیکھیے نا, میرے نام کے اوپر کوئی بھی اکاؤنٹ بنا لے اس میں میرا قصور ہے, اور یہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, جعلی جو ہے کبھی ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز کے, گورنمنٹ آفیشلز کے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے, ہماری پارٹی کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنا کر اس کے اوپر یہ اس طرح کے, اور آج کل کھیڑ یہی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے, بیکاز گراؤنڈ پہ ہے نہیں, نہ ان کا چیئرمین باہر نکل پائے گا, نہ وہ الیکشن میں حصہ لے پائے گا. پارٹی ان کی تتر بتر ہے, پارٹی کے پلے کوئی نہیں, امیدوار ان کے پاس کوئی نہیں, تو پھر یہی اس قسم کی شرنگیزیاں ہی کریں گے نا. سو یہ جو جعلی سروے اور پولز ہے یہ جو مرضی کر لیں, اس میں میں نے کہا نا کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے, پیسے ڈالے جائیں بورڈز کے ذریعے اور آپ جو مرضی رزلٹ لے لیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہارے. اور یہ جس سروے کی میں نے بات کی یہ اس میں بھی ہارے. گراؤنڈ کے اوپر 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ تعالی ایک سروے ہوگا جس کے اندر عوام ایک سلیکٹڈ جو ہے وہ نمبر میں نہیں, 24 کروڑ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں اس کے اندر سے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا اپنا ووٹ ڈالیں گے. اس دن سروے کا رزلٹ جو ہے شام 7 بجے کے بعد آنا شروع ہو جائے گا, پھر آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں, پتہ لگ جائے گا. میں تو کہہ رہی ہوں یہ سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا اعظم رہیں گے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ نہیں بن پائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا. لاہور میں اسما بخاری بات کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ یہ بے عزتی پروف ہیں, بورڈز کے اوپر بہت کچھ کر لیتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ یہ لوگ دکھائی نہیں دیتے.